बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लोलवा टीवी के उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं तफसीर ज़हरा। बुलेटिन के आगाज में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों का बहरीन में जारी जुल्म बंद कराने का मुतालबा। शेख ईसा कासिम के केस की समाअत एक बार फिर मुलतवी। जदीद तरीन हथियारों के इस्तेमाल के बावजूद यमनी अवाम की मुकाविमत एक अजीम कारनामा। इस्लामी जमहूरिया ईरान की सालाना फौजी मशकों का आगाज। पासदाराने इनकलाब मशकों में शिरकत नहीं कर रहे। पाकिस्तान में मुनक्किद इक्तिसादी ताउन तंजीम के 13वें इजलास में ECO के विजन 2025 की मंजूरी। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से बहरीन में इंसानी हकूक की पामालियों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा को मुदाखलत के लिए मुशतरका खत अरसाल कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों की एक बड़ी तादाद ने मुश्तरका ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल के 34वें इजलास के मौका पर तवज्जो बहरीन की बदतरीन इंसानी हकूक की पामालियों की जानिब मबजूल कराते हुए इंसानी हकूक कौंसिल के रुकन और मुस्तकिल नुमाइंदों पर जोर दिया है कि वो बहरीन में मौजूदा बदतरीन इंसानी हकूक की सूरत हाल में बेहतरी लाने के मुतालबे की हमायत करें। ख़त के मतन में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल की जानिब से सितंबर 2015 के बाद से बहरीन में इंसानी हकूक की पामालियों की सूरत हाल पर खामोशी दिखाई गई है। यही वजह है कि इंसानी हकूक कौंसिल की अदम मुदाखलत की इस मुद्दत के दौरान और ख़ास तौर पर वर्ष 2016 से बहरीन में इंसानी हकूक कौंसिल की सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है। ख़त में इंसानी हकूक कौंसिल को इस खदशे से भी आगाह किया गया है कि अब हुकूमत मोहम्मद रमज़ान और अली हसैन मूसा को फांसी देने की मंजूरी दे सकते हैं, हालांकि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं सिवाय हुकाम के पास इस मन मर्जी के एतराफ़ी बयान के जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेईमाना तशद्दुद के ज़रिए हासिल किया था, जबकि इजहार राय, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी पर पाबंदियों के बायस बहरीन दाखिली तौर पर इंतहाई बदअमनी का शिकार हो चुका है। बहरीन के सबसे बड़े सियासी जमात और मरकज़ी अपोजिशन ग्रुप जमीयत अल वफाक की तहलील ने बहरीन के मामले के सियासी हल के इम्कानात को भी बुरी तरह मुतासर किया है। सियासी और इंसानी हकूक़ के कारकुनों पर भरपूर और मुनज़्ज़म क्रैकडाउन का सिलसिला गुज़िश्ता 12 माह से जारी है। मुल्क के मारूफ इंसानी हकूक़ रहनुमा नबील रजब की बिला जवाज़ हिरासत और बहरीनी अवाम के रूहानी रहनुमा शेख ईसा कासिम की शहरियत के मनसूखी की जा चुकी है। बहरीनी पुलिस हुकाम और सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से पुरअमन मुजाहिरीन और कैदियों पर तशद्दुद और बदसलूकी की मुसद्दका इत्तलात के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज को लगाम देने के हवाले से अब तक कोई काबिल कदर पेशरफ्त देखने में सामने नहीं आई। बहरीनी हुकूमत अपने सियासी इक़दाम के आइंदा नताइज से खौफजदा होकर अपनी कायम करदा अदालत से शेख ईसा कासिम के खिलाफ केस की समाअत को एक बार फिर मुलतवी कराने पर मजबूर हो गई। आले खलीफा हुक्मरानों की जानिब से बहरीनी मकबूल रहनुमा शेख ईसा कासिम के खिलाफ बनाए गए बेबुनियाद मुकदमे की समाअत पर बहरीनी अवाम ने मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे किए हैं। पीर के रोज बहरीन की आले खलीफा हुकूमत की कठपुतली अदालत ने आयतुल्लाह शेख ईसा कासिम की गैर मौजूदगी में एक बार फिर केस की समाअत शुरू की और मुकदमे की बगैर किसी कार्रवाई के समाअत को 14 मार्च तक मुलतवी कर दिया। कबल अज़ीं उलमा की अपील पर बहरीनी अवाम ने शेख ईसा कासिम से इजहार यकजहती और आले खलीफा हुक्मरानों के जुल्म और नाइंसाफी पर मबनी इक़दामात की मुज़म्मत में मुख्तलिफ इलाकों में भरपूर एहतजाजी मुजाहिरे किए। मुजाहिरीन ने इस मौका पर अपने जिस्म में मौजूद खून के आखिरी कतरे तक शेख ईसा कासिम के दिफा के अज़्म को दोहराया
اور اپنے محبوب رہنما شیخ عیسیٰ قاسم کی حمایت میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ یہ مظاہرے بحرین کے مختلف شہروں میں کیے گئے۔ مظاہرین نے اپنے روحانی پیشوا آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کے خلاف مقدمہ چلائے جانے سے متعلق آل خلیفہ حکومت کے سیاسی انتقامی اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ بحرین کی آل خلیفہ شہنشاہی حکومت نے جون 2016 میں بلا وجہ اور بغیر کسی قانونی جواز کے آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کی شہریت منسوخ کر دی اور وہ جون سے الدراز شہر میں اپنی رہائش گاہ میں سخت سیکیورٹی حصار میں ہیں، جبکہ ہزاروں بحرینی عوام گزشتہ سال سے کسی ممکنہ حکومتی کارروائی کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر شیخ عیسیٰ قاسم کی حمایت میں ان کے گھر کے باہر دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ عراقی افواج نے بروقت کارروائی کر کے مقدس شہر سامرا پر خطرناک دہشت گرد حملے کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے 10 خودکش سمیت 15 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دہشت گرد گروہ داعش سے عراق کو مکمل پاک کرنے کے عزم کے ساتھ عراقی افواج اور عوامی رضاکار فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ عراقی صوبہ صلاح الدین کے فوجی کمانڈر کا کہنا ہے کہ داعشی دہشت گردوں نے مقدس شہر سامرا پر حملے کا خطرناک منصوبہ تیار کیا تھا، تاہم فوج نے بروقت کارروائی کر کے 15 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ عراقی فوج کے مطابق جنگی طیاروں نے البیضہ میں موجود داعشی دہشت گردوں کے ایک کیمپ کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 25 تکفیری دہشت گرد مارے گئے، جبکہ عراقی افواج اور عوامی فورسز نے موصل کو مکمل طور پر دہشت گردوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے مغربی موصل شہر کے قریب مزید علاقوں کو داعش کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ عراقی وفاقی پولیس اور ٹاسک فورس نے موصل کے مغربی محاذ پر الطیران نامی علاقے کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد اور وہاں کی عمارت پر عراقی قومی پرچم لہرا دیا، جبکہ عراقی فیڈرل پولیس کے 5ویں برگیڈ اور خصوصی دستے الدواسا علاقے کے رابطہ لائن تک پہنچ گئے۔ دری اثنا عراقی افواج نے 7000 عام شہریوں کو اس علاقے سے باہر نکال کر موصل کے جنوب میں حمال العلیل علاقے میں بنائے گئے کیمپوں میں منتقل کر دیا۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ موصل کے مغرب میں واقع شہر تل عفر کے مغرب اور مشرق میں کارروائیوں کے 6 مرحلے کا پہلا حصہ مکمل کر لیا گیا۔ عراقی عوامی رضاکار فورس کے ترجمان احمد الاسدی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ داعش کے چنگل سے 1200 سے زائد عام شہریوں کو نجات دلانے کے علاوہ اس تازہ ترین کارروائی میں 113 کلومیٹر مربع علاقہ بھی داعش کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے امداد انسانیت کے سربراہ کا دورہ یمن، جنگ زدہ حالات میں یمنی عوام تک رسائی اور ان کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیں گے۔ اقوام متحدہ کے امداد انسانیت ادارے کے سربراہ اسٹیفن اوبرین یمن پہنچ گئے۔ ان کے دورے کا مقصد جنگ زدہ یمن میں یمنی شہریوں کو درپیش غذائی، رہائشی، علاج اور دیگر مشکلات اور ان کی ضروریات کا جائزہ لینا ہے، تاکہ اقوام متحدہ کی انسانیت کی بنیاد پر امداد کے ذریعے ان کی زندگیوں کو درپیش خطرات پر قابو پا کر ان کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ The objective of my visit on this occasion is to make sure that I get to see how the people of Sana'a and beyond towards Ib and in that area are coping with the continuing difficulties that are faced by them every day. As the United Nations humanitarian chief, I only have one focus. Where are there humanitarian needs to help people survive and to be protected? And how do we make sure that we mobilize the resources and have the access to reach them so that we can help them as they need it. یمن میں 30 لاکھ سے زائد افراد اس وقت شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے یمن میں موجود نمائندے بھی یمن میں غذائی قلت اور علاج معالجے کی سہولیات کے فقدان اور تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ سعودی اتحادی فوج کے حملوں میں یمن کے بنیادی ڈھانچے تباہ ہو چکے ہیں۔ سعودی جنگی طیاروں نے یمن کے 5457 تجارتی مراکز، 653 خوراکی مواد کے ذخائر، کھانے کی اشیاء ترسیل کرنے والے 500 بڑے ٹرک، 528 شاپنگ مالز، 196 پولٹری فارم، 269 اسپتال، 25 ذرائع ابلاغ کے دفاتر اور دیگر اداروں کو نابود کر دیا گیا ہے، جبکہ سعودی فضائی حملوں میں 4,18,31 یمنی شہریوں کے مکانات کلی طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب یمنیوں کے خلاف جنگ کے لیے مغرب کے فراہم کردہ ہتھیاروں کا استعمال کر رہا تھا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یمن نے 4 خود ساختہ ڈرون طیاروں کا ماڈل پیش کر دیا۔
یمن کی تحریک انصار اللہ کے رہنما سید عبد المالک حوثی نے یمنی عوام اور مقبول کمیٹیوں کی طرف سے آل سعود اور اس کے اتحادیوں کے شیطانی افواج سے مقاومت کو سراہتے ہوئے کہا کہ یمنی عوام وقار اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یمنی عوام نے اپنی بہادرانہ مقاومت جاری نہ رکھی ہوتی تو آل سعود جیسی جابر شہنشاہیت ملک پر قبضہ کر چکی ہوتی۔ امریکہ اور اسرائیل جنہوں نے اپنے جرائم سے انسانیت کے چہرے کو داغدار کر دیا ہے اور یمن کے خلاف جارحیت میں آل سعود کے شانہ بشانہ ہے، ان کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یمنی دنیا کی استکباری طاقتوں سے مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں، جو کہ ایک عظیم اعزاز ہے۔ حالات کے پیش نظر یمن اب دفاعی پوزیشن کو ترک کر کے حملہ کرنے کی پوزیشن میں چلا گیا ہے۔ یمنی اکثر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو باز رہنے کا مشورہ دیا کرتے تھے، مگر سعودی عرب اور اس کے اتحادی باز نہیں رہے، جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یمن وہ ملک ہے کہ جس کی سرزمین پر جو بھی تسلط قائم کرنے کی غرض سے آیا وہ ناکامی سے دوچار ہوا۔ انصار اللہ کے سربراہ سید عبد المالک حوثی اور یمنی فوج نے سعودی عرب کو سرپرائز دینے کا وعدہ کیا تھا، اور حال ہی میں اس کا انکشاف بھی ہو گیا ہے کہ یمن عنقریب خود ساختہ ڈرون طیارے استعمال کرنے جا رہا ہے۔ اس ضمن میں یمنیوں نے 4 ڈرون طیاروں کا ماڈل پیش کر دیا ہے جو مختلف قسم کے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں، جن میں سے ڈرون طیارہ قاصف 1 جو کہ دشمنوں پر فضائی کارروائیاں کر سکتا ہے، ڈرون طیارہ راصد جو کہ جاسوسی کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے، ڈرون طیارہ ہدہد 1 جو نشانوں کا تعین کرتا ہے اور دشمنوں کی جگہ بتاتا ہے، ڈرون طیارہ رقیب، یہ طیارہ بھی جاسوسی کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ یمنیوں کو اپنے ڈرون طیاروں کی تیاری میں بڑے سرمائے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یمنیوں نے اپنی استطاعت کے مطابق اس پر خرچ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ مسلح ہونے کے لیے پیسوں سے زیادہ حوصلے، عزم اور نیت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ہتھیاروں کی خریداری میں بے تحاشا دولت صرف کر چکے ہیں اور اب تک اپنا کوئی ہتھیار تیار نہیں کر سکے۔ یمن پر سعودی عرب اور اس کے 9 عرب اتحادیوں کے حملے میں اب تک 7,000 سے زائد یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، کہ جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ شامی بحران پر جنیوا میں مذاکرات جاری تو دوسری جانب دہشت گرد اور ان کے سرپرست امن کے لیے اٹھائے گئے ہر قدم کو سبوتاش کرنے کی کوششوں میں مصروف۔ شام کے مغربی شہر ہومس میں سیکیورٹی اڈوں پر مسلح حملہ آوروں اور 2 خودکش بم دھماکوں میں انٹیلیجنس کے ایک اعلیٰ عہدیدار سمیت 42 افراد شہید ہو گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری القاعدہ سے منسلک ایک تنظیم تحریر الشام نے قبول کر لی۔ شام کی صورتحال سے متعلق امن مذاکرات جنیوا میں جاری ہیں اور اسی حوالے سے اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے شام ڈی مستورہ نے ہومس پر حملے کے حوالے سے کیے گئے سوال پر صحافیوں سے کہا۔ And that's why, I'm expecting during this talk, unfortunately, spoilers. Every time we had a talk or a negotiation, there were always someone who tried to spoil it. We were expecting that. جنیوا مذاکرات میں شامی صدر بشار الاسد کے نمائندے بشار الجعفری نے صحافیوں سے گفتگو میں بتایا۔ الإرهابية التي ضربت مدينة حمص اليوم هي رسالة إلى جنيف من رعاة الإرهاب. نقول للجميع أن الرسالة قد وصلت وأن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام. اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سے بات چیت کے بعد بشار الجعفری نے مطالبہ کیا کہ حزب مخالف کے مذاکرات کار ان حملوں کی مذمت کریں تاکہ امن عمل سے متعلق ان کے عزم کا اظہار ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی فریق جو آج کے حملوں کی مذمت سے انکار کرتا ہے ہم اسے دہشت گردوں کا ساتھی تصور کریں گے۔ شام میں گزشتہ چند روز کے دوران انتہائی مہلک واقعات پیش آ چکے ہیں۔ شمالی شہر الباب میں ہونے والے 2 خودکش کار بم دھماکوں میں 65 افراد مارے گئے تھے، جن میں ترک افواج کے اہلکار بھی شامل تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی تھی۔ ایرانی بحریہ نے دفاعی اہمیت کی حامل آبنائے ہرمز کے قریب سالانہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ان فوجی مشقوں میں ملکی بحریہ کے جہاز، آبدوزیں اور ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب سالانہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ایران کی یہ پہلی بڑی فوجی مشقیں ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان فوجی مشقوں میں ملکی بحریہ کے جہاز، آبدوزیں اور ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں، جبکہ نیوی کی مشقوں کے دوران آبنائے ہرمز میں بحر الہند کے قریب اور عمان کے سمندر میں 2 ملین مربع کلومیٹر کے رقبے کا احاطہ کیا جائے گا۔
ایران اور خلیج کی عرب ریاستوں کے درمیان اس تنگ آبی راستے کے بارے میں اہم بات یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں سمندری رستوں سے خام تیل کی جتنی بھی تجارت ہوتی ہے اس کا قریب 1/3 حصہ اسی آبنائے سے گزرتا ہے۔ اس سمندری راستے کے کھلا رکھنے سے متعلق ماضی میں بھی امریکہ اور ایران کے مابین کئی بار سخت بیانات کا تبادلہ اور کشیدگی دیکھنے میں آ چکے ہیں۔ یومیہ لاکھوں بیرل تیل یمن اور ایران کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز اور باب المندب کی آبی گزرگاہوں کے ذریعے یورپ، امریکہ اور ایشیا منتقل کیا جاتا ہے۔ ان مشقوں میں پاسداران انقلاب کے دستے شرکت نہیں کر رہے۔ پاسداران انقلاب پر امریکی بحریہ کی جانب سے اکثر اس کے جہازوں کو پریشان کرنے کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے۔ بحرین میں تعینات امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے سے جو خلیج اور قریبی پانیوں میں بحری رستوں کی حفاظت پر مامور ہے، ایرانی فوجی مشقوں پر تبصرہ کرنے کی درخواست کی گئی تھی، تاہم اس کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ حال ہی میں ایران کے طاقتور سمجھے جانے والے پاسداران انقلاب دستوں کے نائب کمانڈر جنرل سلامی نے دھمکی دی تھی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے خطرہ بن جانے کی صورت میں تہران آبنائے ہرمز کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بند کر دے گا۔ اگر امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادی آبنائے ہرمز سے گزرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہمیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں تو ہم انہیں اس آبی راستے سے گزرنے ہی نہیں دیں گے۔ محمد اشفاق، اللولوہ ٹی وی۔ ایرانی ڈائریکٹر اصغر فرہادی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران اور دیگر 6 ممالک پر عائد سفری پابندی کے توہین آمیز قانون کو نافذ کرنے پر احتجاجاً آسکر ایوارڈ میں شرکت سے انکار کر دیا۔ ایرانی فلم ڈائریکٹر اصغر فرہادی کی فلم سیلز مین نے غیر ملکی زبان کی بہترین فلم کا آسکر ایوارڈ جیت لیا، لیکن لاس اینجلس میں ہونے والی اس تقریب میں اصغر فرہادی ایوارڈ وصول کرنے کے لیے موجود نہ تھے۔ ایرانی ڈائریکٹر اصغر فرہادی نے احتجاجی طور پر تقریب میں شرکت سے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کی مذمت ایرانی عوام اور دیگر 6 ممالک کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ اس موقع پر امریکہ اور ایران کی دوہری شہریت رکھنے والی ایران کی پہلی خلاباز خاتون انوشا انصاری نے فلم سیلز مین کے ڈائریکٹر اصغر فرہادی کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ ڈولبی تھیٹر میں موجود شوبز کے علاوہ بھی مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بااثر اور ممتاز افراد نے سفری پابندی کے قانون کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے تقریب میں ایرانی ڈائریکٹر کی غیر موجودگی پر مایوسی کا اظہار کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، یہ محبت اور امن کا پیغام ہوتا ہے۔ تاہم امریکی صدر کے اس قانون نے مختلف ممالک کے لوگوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے۔ آسکر نامزدہ ایرانی ڈائریکٹر نے اپنے احتجاج سے متعلق بتایا: Honorable Mayor Sadiq Khan, fellow members of the cinematic community and dear people of London who have gathered on this cold afternoon to watch The Salesman, I send you my warm greetings from Tehran. I am extremely happy that the scattered reactions from people and art communities across the globe shown to the oppressive travel ban of immigrants has developed into a powerful and unified movement. This solidarity is off to a great start. I hope this movement will continue and spread, for it has within itself the power to stand up to fascism, be victorious in the face of extremism, and say no to oppressive political powers everywhere. Despite our different religions, cultures, and nationalities, we are all citizens of the world, and I will try to protect and spread this unity. جنوبی سوڈان خانہ جنگی کی وجہ سے شدید غذائی قلت کا شکار، کم خوراک کی وجہ سے بیماریوں کے شکار بچوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جنگ سے تباہ حال افریقی ملک جنوبی سوڈان کا 1/3 سے زیادہ حصہ شدید بھوک کا شکار ہے۔ جنوبی سوڈان میں قحط، بھوک اور جنگ کی وجہ سے رواں برس اب تک 32,000 باشندے سوڈان کی جانب نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ سن 2011 میں سوڈان سے الگ ہو کر معرض وجود میں آنے والے ملک جنوبی سوڈان کی حکومت نے کچھ علاقوں کو قحط زدہ قرار دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین اور جوبا حکومت کے مطابق 1 لاکھ افراد کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے، جبکہ مزید 1 ملین قحط کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے اس صورتحال میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ جنوبی سوڈان میں اس بحرانی صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات انتہائی ضروری ہیں۔
جنوبی سوڈان کے قحط نے انسانی جسموں کو نحیف ہڈیوں اور ماس کے ذرہ برابر چیتھڑے سی پرت میں بدل دیا ہے۔ اس نوبت تک پہنچنے کی وجہ جنوبی سوڈان میں دسمبر 2013 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی ہے۔ اس خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے اپریل میں امن معاہدے کے تحت باغیوں کی سربراہی کرنے والے ریک مچار واپس دارالحکومت آئے، جہاں انہوں نے صدر سلوا کیئر کے ساتھ ایک یونٹی حکومت قائم کی اور انہوں نے نائب صدر کا عہدہ سنبھالا۔ لیکن تشدد کی آگ اس ملک کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے اور متحارب جنگجو فورسز اب نہ تو ملکی صدر سلوا کیئر اور نہ ہی نائب صدر ریک مچار کو خاطر میں لا رہے ہیں۔ جنوبی سوڈان میں خانہ جنگی کے خاتمے اور امن معاہدے کی تمام تر کوششوں کے باوجود 5 ملین انسانوں کی بقا کو خطرات لاحق ہیں اور ان کی جانیں بچانے کے لیے غذائی امداد درکار ہے۔ دنیا کی اس کم عمر ترین ریاست کو بھوک اور قحط سالی کے اتنے سنگین حالات سے اس سے پہلے کبھی نہیں گزرنا پڑا تھا۔ جنوبی سوڈان کے 7.5 ملین افراد خوراک کی شدید قلت کا شکار ہیں اور ان افراد کا کہنا ہے لأنه حرب ده بخلينا نجروا من المحل لمحل. لما نيتوا تجروا محل اللي تجروا فيه لو ما لقيتوا أكل ما لقيتوا موية يا بسبب تغذية العيال. لأنه أكل بدون شرب لازم بعمل تغذية العيال وبعمل أمراض. ده سبب بتاع التغذية. جنوبی سوڈان میں سرگرم امدادی کارکنوں نے تشدد اور شورش کی وجہ سے شدید متاثرہ علاقوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ناکافی ہے اور امدادی کاموں کو گناگوں مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ کم خوراکی کے شکار بچے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ جنوبی سوڈان میں پائے جانے والے اس المیے کو 5ویں درجے کا بحران قرار دیا گیا ہے۔ تیل کی صنعت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، جس پر حکومت کی آمدنی کا انحصار تھا۔ افغانستان کے صوبے ہلمند میں واقع ایک چیک پوسٹ پر افغان پولیس اہلکار نے فائرنگ کر کے اپنے ہی 11 ساتھی پولیس اہلکاروں کو قتل کر دیا۔ پولیس اہلکار کی جانب سے فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب صوبہ ہلمند کے دارالحکومت لشکر گڑھ میں افغان پولیس اہلکار اپنی بارکوں میں سو رہے تھے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان عمر زواق نے بتایا ہے کہ اپنے ساتھیوں پر فائر کھولنے والے پولیس اہلکار کے طالبان سے روابط تھے، جو اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد تمام اسلحہ اور ہتھیار لے کر فرار ہو گیا۔ عمر زواق کے مطابق مفرور اہلکار کی تلاش جاری ہے۔ اسی چیک پوسٹ کے قریب واقع دوسری چیک پوسٹ پر تعینات پولیس اہلکار شیر محمد نے بتایا ہے کہ خون میں لت پت اہلکاروں کی لاشیں چیک پوائنٹ کے اطراف میں بکھری ہوئی تھیں اور متعدد مارے جانے والے اہلکار ایسے تھے جنہیں بہت قریب سے گولی مار کر قتل کیا گیا تھا۔ پولیس اہلکاروں پر ہونے والے اس حملے کی ذمہ داری صوبے کے بڑے حصے پر قابض طالبان باغیوں نے قبول کر لی۔ افغانستان میں 15 سال سے جاری جنگی صورتحال میں اس طرح کے داخلی حملے ہونا ایک اہم مسئلہ ہے، جن میں افغان پولیس اہلکار اپنے ہی ساتھیوں یا غیر ملکی فوجیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ صوبہ ہلمند میں لشکر گڑھ کا علاقہ حکومتی کنٹرول میں موجود ایک اہم علاقہ تصور کیا جاتا ہے، تاہم یہاں طالبان کی جانب سے اکثر و بیشتر حملوں کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ گزشتہ برس ہلمند میں شدید خانہ جنگی کی صورتحال ہزاروں افراد کو دوسرے شہروں کی جانب نقل مکانی کرنے پر مجبور کر چکی ہے۔ ایک طویل عرصے بعد پاکستان میں ایک بار پھر بین الاقوامی کرکٹ کا آغاز ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں جاری پاکستان سپر لیگ کا فائنل 5 مارچ کو قذافی کرکٹ اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس کو دنیا میں تقریباً ہر ملک میں پسند کیا جاتا ہے اور پاکستان میں کرکٹ شائقین بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ہر عمر کے انسان میں کرکٹ کا جنون دیکھنے میں آتا ہے اور اس کی منہ بولتی مثال گلی محلوں میں ہونے والی کرکٹ ہے۔ پاکستان میں جب سے انٹرنیشنل کرکٹ ختم ہوئی ہے، یہاں کے کرکٹ گراؤنڈز ویرانوں میں ڈوب گئے تھے۔ اس کے علاوہ شائقین کرکٹ بھی بھول گئے تھے کہ اپنے ملک میں ہونے والی کرکٹ میچز کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ لاہور میں سری لنکن ٹیم پر ہونے والے حملے کی وجہ سے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے جیسے بند ہی ہو کے رہ گئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر نے پاکستان میں ہونے والی انٹرنیشنل کرکٹ کے راستے بھی دشوار کر دیے ہیں۔ اس کے پیچھے ملک دشمن عناصر کے ساتھ ساتھ کچھ بیرونی طاقتیں بھی ملوث ہیں، جن کو پاکستان کی بڑھتی ہوئی ترقی ایک آنکھ نہیں بہاتی۔ آئے روز دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عناصر ملک کے امن کو خراب کر کے عالمی دنیا میں پاکستان کو تنہا کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔
لیکن ان تمام خطرات کے باوجود پنجاب حکومت نے کابینہ کمیٹی اور سیکیورٹی اداروں کی مشاورت سے لاہور میں PSL فائنل کے انعقاد کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اجلاس میں سیکیورٹی کے حوالے سے متعلقہ اداروں نے اپنی رپورٹس پیش کیں اور اس بات کا یقین دلایا کہ پنجاب میں انتظامیہ PSL فائنل لاہور میں کروانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے آنے والے افراد کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ دوسری جانب شائقین کرکٹ نے پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں منعقد کروانے کے حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پوری پاکستانی قوم نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اس فائنل میچ کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں اقتصادی تعاون تنظیم کا 13واں سربراہی اجلاس ایکو کے ویژن 2025 کی منظوری کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ 22 سالوں کے بعد اسلام آباد میں ہونے والی ECO سربراہی اجلاس کی صدارت اور میزبانی پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کی، جبکہ اجلاس میں 5 رکن ممالک کے صدور اور 3 رکن ممالک کے وزرائے اعظم شریک تھے۔ علاوہ ازیں اجلاس میں چین بھی خصوصی نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا۔ یاد رہے کہ تنظیم کا 12واں سربراہ اجلاس آذربائیجان کے شہر باکو میں 2012 میں ہوا تھا۔ اسلام آباد میں منعقد 13ویں سربراہ اجلاس کا موضوع علاقائی خوشحالی کے لیے رابطہ تھا، جسے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تناظر میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اجلاس میں ECO کے ویژن 2025 کی منظوری بھی دی گئی۔ ECO کے 13ویں اجلاس کے اختتام پر تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی ہمراہ مشترکہ کانفرنس میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ اجلاس میں علاقائی صحت سمیت توانائی کے شعبے میں تعاون، اعلیٰ تعلیم اور دیگر مقاصد کے حصول کے لیے کثیر الجہت روابط پر زور دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ تمام گورننگ باڈیز کو ہدایات دی گئی ہیں کہ اجلاس کی سفارشات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ECO کو کثیر الجہت روابط کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایات دی گئی ہیں، جبکہ اجلاس میں عوامی سطح پر رابطوں کے فروغ کی بھی ضرورت محسوس کی گئی۔ دنیا کی 52% تجارت ECO کے خطے سے ہوتی ہے اور یہ خطہ تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ قبل ازیں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے صدر پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ تصفیہ طلب مسائل کا حل بے حد ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ECO میں دنیا کے شمال اور جنوب کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان ECO کے تمام مقاصد کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ اجلاس کی افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اجلاس نے خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مشاورت کا بہترین موقع فراہم کیا، جبکہ مختلف ملکوں کے سربراہان کی شرکت نے اجلاس کو کامیاب بنایا۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ ECO کو دنیا کا ایک متحرک اور فعال بلاک بنائیں گے۔ اجلاس سے دیگر رکن ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم نے بھی خطاب کیا اور اپنی سفارشات پیش کی۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے تنظیم کو مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رکن ممالک کے سربراہان کے درمیان اتفاق رائے کے نتیجے میں تنظیم کے مقاصد اور سرگرمیوں کی تکمیل کی رفتار تیز کی جا سکتی ہے۔ ایرانی صدر کے مطابق ECO خطے کی اقتصادی صورتحال میں بہتری میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ 21ویں صدی کو ایشیا میں اقتصادی بہتری کا دور قرار دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اقتصادی سرگرمیاں اب مغرب سے مشرق منتقل ہو رہی ہیں۔ ایرانی صدر نے ECO ممالک کے درمیان شاہراہوں کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کی بھی تجویز دی۔ ترک صدر نے اپنے خطاب میں توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے مشترکہ کاوشوں اور سیاسی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ECO اصلاحات کی جلد تکمیل کا بھی مطالبہ کیا اور زراعت، ماحولیات اور سیاست کے شعبوں میں بہتر تعاون کے قیام کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک متعدد اہم ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہا ہے جو ترکی کو اس کے ہمسائے ممالک سے جوڑنے میں کارگر ہوں گے، اور ان منصوبوں میں استنبول میں تعمیر کیا جانے والا دنیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ بھی شامل ہے۔ 28 فروری کو اقتصادی تعاون تنظیم کے 13ویں سربراہ اجلاس سے قبل وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے بھی اقتصادی اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انسانی اور مادی وسائل کو مکمل طور پر بروئے کار لاتے ہوئے اقتصادی تعاون تنظیم ECO کو ایک مؤثر اقتصادی اتحاد میں تبدیل کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس وقت خطے کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں دہشت گردی، منشیات کی اسمگلنگ اور بین العلاقائی منظم جرائم شامل ہیں۔ ان چیلنجز سے نمٹنے اور خطے کی ترقی اور پیداوار کو آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ جرمن صحافی کو پولیس حراست میں رکھنے کا اب کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ جرمن حکومت نے ترکی سے جرمن صحافی کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ جرمنی حکومت نے ترک حکومت سے آزادی صحافت کا احترام کرتے ہوئے ترکی پولیس کے زیر حراست جرمن صحافی کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
43 साला सहाफ़ी दिन्स यूसल को तुर्क पुलिस ने 14 फरवरी को दहशत गर्दों का प्रोपोगेंडा फैलाने के इल्जाम में हिरासत में लिया था। हालांकि मज़कूरा सहाफ़ी को जर्मन अखबार में तुर्क सदर तैयब अर्दोगान के दामाद बेरातुल बैरक, जो तुर्क वज़ीर तवानाई भी हैं, की हैक की गई एक ईमेल शाया करने के जुर्म में तुर्क पुलिस ने शामिल तफ्तीश होने के लिए बुलाया और इसके बाद हिरासत में ले लिया था। Heute ist nach gut 2 Wochen der deutsche Journalist Deniz Yüksel in der Türkei endlich im Polizeigewahrsam verhört worden. Aus unserer Sicht hat es keinen Anlass gegeben, ihm so lange die Freiheit zu entziehen. Er hat sich freiwillig in das Polizeigewahrsam begeben und ist dort nach unserer Auffassung viel zu lange festgehalten worden. Wir setzen jetzt darauf, dass die Entscheidung, die jetzt gefällt werden kann, im Einklang mit der Pressefreiheit steht und Herrn Yüksel eine schnelle Möglichkeit gibt, wieder in die Freiheit zurückzukehren. गुज़श्ता साल बगावत की कोशिश करने वाले हुक्काम के खिलाफ तुर्क हुकूमत तहकीकात ताहाल जारी रखे हुए हैं। हजारों फौजी और दीगर हुकूमती ओहदेदार मुलाजमतों से बरतरफ किए जा चुके हैं। तुर्की में 40,000 से जायद सरकारी और गैर सरकारी एहलकारों को बगावत की कोशिश के शुबे में मुकदमात का सामना है। अब सहाफ़ी भी इस पकड़ धकड़ से महफूज नहीं रहे। बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों और मगरबी ममालिक का कहना है कि अर्दोगान हुकूमत बगावत की कोशिश को बहाना बनाकर हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने पर तुली हुई है। तुर्क हुकूमत इस तरह फतेहुल्लाह गुलेन की तरफदारों का मुकम्मल सफाया करना चाहती है। अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.loloatvurdu.com पर। सब्सक्राइब कीजिए हमें लोलोआ टीवी उर्दू पर। हफ्ते को हाजिर होंगे नई खबरों और तफसीलात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।